अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर वैसे तो आज कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, लेकिन एक बड़ी अनयूजुअल मुलाकात हुई है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद हो रही है। मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात हुई है। सर किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को? तनकीद तो इस पर हो रही है, लेकिन क्या कोई अंदर की खबर है कि आपसी में कुछ मामला तय हो सकते हैं? कोई ऐसे आप इसकी बातें भी चल रही हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पीटीआई का सोशल मीडिया तो पागल हो गया और मादर पे आजाद है। इनको तो पता नहीं, यानी हर एक को ही अपनी तरफ से इन्होंने सिर्फ, क्योंकि इनके घर वालों ने, इनके बड़ों ने सिर्फ इनको बुराई करना सिखाया, तो ये उठते हैं, सोचते हैं आज हमने किसकी बुराई करनी है। मरवत ने उससे हाथ मिला लिया, उसकी बुराई हो गई। अली जफर ने उससे बात कर ली, उसकी बुराई हो गई। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी से मुलाकात कर ली, वो बुरा हो गया। हुकूमत भी चलानी है ना। इतने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं केपीके में, तो वफाक ने और सूबे ने आपस में मिलकर पुलिस एक्शन करना है, सिक्योरिटी को टाइट करना है और सब कुछ करना है। तो अब आप उसके ऊपर अगर बुराइयां करेंगे तो आई मीन इसे किसका क्या हासिल होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि मोहसिन नकवी हो, वजीर आजम शहबाज शरीफ हो या अली अमीन गंडापुर वजीर आला हो, मैं समझता हूँ तीनों ने बड़ी कमजोरियां दिखाई हैं पिछले 2 दिन में, जब से दहशतगर्दी का वाकया हुआ। कम से कम दिखाने के लिए, दिखावे के लिए ही एक दफा तो मौके वारदात पे चले जाते जहां वो सारे बंदे मारे गए हैं, और जो पाकिस्तानी ड्राइवर बेचारा मारा गया, शहीद हुआ, कम से कम उसकी नमाज जनाजा में इनसे कोई चला जाता, वो भी तो हमारा ही है ना, वो कोई गैर तो नहीं है। तो ये वहीं से उठे हैं अपने दफ्तर से, चाइनीज एम्बेसडर के पास चले गए। दूसरा उठा है, चाइनीज एम्बेसडर के पास चला गया। तुम्हारे मुल्क में हुआ है और तुम चाइनीज एम्बेसडर से ऐसे अफसोस कर रहे हो जैसे चाइना में शंघाई के अंदर जाके कोई घटना हो गई है और तुम लोग उससे अफसोस करने आ गए हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई मीन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली। तो उस जगह पे तो जाते, वहां पे कुछ तो चाइनीज को भी नजर आता कि हाँ हम लोग गए हैं। और जहां तक पीटीआई की सोशल मीडिया वालों का ताल्लुक है, तो इनको सिर्फ अल्लाह ही समझा सकता है, मैं और आप तो समझा नहीं सकते। सर अब आते हैं दूसरी अहम मुलाकात की तरफ, जो कि हुई है 6 जजेस के खत को लेकर। वजीर आजम से चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है और इस पे हुकूमत की जानिब से अब इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया गया है। मुबश्शिर साहब, आपको क्या लगता है कि जजेस की जानिब से जो भी इल्जामात लगाए गए हैं मुदाखलत की अतिया में, मुदाखलत के खुफिया इदारों पर, क्या जजेस वो इल्जामात साबित कर पाएंगे या फिर सूरत नहीं, हाल कुछ और? देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं कल से उस पर 2 शोज कर चुका हूँ। कल भी मैंने आपके साथ डिटेल बात की थी। जो झूठ होता है ना, उसके पैर नहीं होते। अब एक आदमी कह रहा है कि जनाब साल पहले मेरे बहनोई को अगवा कर लिया आईएसआई ने और फिर 24 घंटे बाद छोड़ दिया। भाई तुम जज हो हाई कोर्ट के, और तुम्हें 1 साल क्यों चुप रहे हो? 1 साल पहले तुम मुतल्लिका पुलिस वालों को बुलाते, किसी को बुलाते, एहलकारों को बुलाते और फिर तुम एक्शन ले लेते, या तुम चीफ जस्टिस को कह के सुओ मोटो दिलवा लेते। उस पर इतना बड़ा इशू है। तो अब हर एक की यादाश्त साल साल के बाद आ रही है, 6 महीने के बाद आ रही है। तो एक तो ये बेकार की बातें। दूसरा इल्जाम इन्होंने लगाया है आईएसआई पे। तो देखिए, आईएसआई का जो हेड होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, नॉट आर्मी चीफ, ये याद रखें। इवन डीजी आईएसआई की तैनाती जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। आर्मी चीफ जो है वो उसको रिकमेंड कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर को इस पे एक्शन लेना है और इसलिए वो मिले जाके चीफ जस्टिस को। और जुडिशल कमीशन में शिकायत कर रहे हैं, यानी जुडिशल कमीशन सिर्फ जजेस की कैरेक्टर्स को और एट्रीब्यूट्स को देख सकता है, वो किसी एजेंसी को तो चेक ही नहीं कर सकता जुडिशल कमीशन। तो बेसिकली ये मीडिया में उछालने के लिए और इस तरह की पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये बातें थी। तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फिर जब ये इंक्वायरी में साबित नहीं कर सकेंगे ना अपना कोई भी इल्जाम, तो जो जज नहीं कर सकेगा साबित, उसको घर जाना पड़ेगा, वो फारिग भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तहिया कर लिया इस बात का। राइट। तो मुबश्शिर साहब, अब तक खबरें पहुंची, कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं इस कमीशन में जो इंक्वायरी करेंगे? नहीं, वो तो मैंने उसको फॉलो नहीं अभी तक किया। वो जो भी कमीशन होगा काबिल एहतराम होगा, और कमीशन के सामने तो इन लोगों ने स्टेटमेंट देनी है ना, एविडेंस तो इन लोगों ने देने हैं। तो इनको तो आदत है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, फौरन व्हाट्सएप करके हर सोशल मीडिया के ग्रुप पे दे दिया, ये हम देख रहे हैं।
خود ہی دے دیں گے آپ کو اور مجھے، ہمیں پتہ بھی نہیں کرنا پڑے گا فکر نہ کریں، کیونکہ آج رائٹ کل ہر ایک کو ایچسن کالج کا پرنسپل بھی ریزائن کرتا ہے تو واٹس ایپ پہ اس کا ریزگنیشن آ جاتا ہے، بابر علی کرتا ہے اس کا واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے. ہر آدمی جو ہے اس نے واٹس ایپ کو اپنی پتہ نہیں کیا چیز سمجھ لی ہے، سرکاری رائٹ ایک اوارڈ سمجھ لیا. رائٹ. مبشر صاحب، اسلحے کی نمائش پر تو پابندی ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر لہرانے پر پابندی ہے، لیکن اگر کوئی پھر کسی آفیشل کی فیملی میں سے کوئی ایسا واقعہ سامنے ہو تو لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اب ان کے ساتھ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. ڈی آئی جی ایسٹ کے بیٹے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں اور جگہ جگہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کا نوٹس لیا ہے آئی جی سندھ نے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف بات نوٹس تک ہی رہے گی یا باقاعدہ کوئی کارروائی بھی ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا اس ملک میں، کچھ نہیں ہوتا. آپ اسلحے کی نمائش کی بات کر رہی ہیں، فائرنگ کی بات کر رہی ہیں. گنڈا پور جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو یہ کشمیر کے اندر جا کے پستولیں نکال کے فائرنگ نہیں کر رہے تھے. یہی فیصل واڈا کراچی میں نہیں پہنچ گئے تھے جب ٹیررسٹ آئے ہوئے تھے وہاں پہ پستول لے کے جناب اور دکھا رہے تھے. یہ سارا آپ کے تو وفاقی وزیر ہی حرکتیں کرتے ہیں. تو نیچے کیا آپ بچوں کو اپنے کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اٹریکٹیو ہے اور یہ چیز کرنی چاہیے. اگر آپ اسلحہ اٹھا کے پھرتی رہیں گی یا اس کی نمائش کریں گی تو آپ کا بیٹا بھی وہی سیکھے گا. یعنی عزت دار لوگ جب قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر آپ کے بچے آپ کو ہی فالو کریں گے نا. میں اس بچے کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو میں ابزالو کر رہا ہوں اس کسی بات سے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ تو دیکھے اس میں پستول آئی کہاں سے اور کس موقع پہ کیوں فائرنگ کر رہا تھا. کیا وہ ذہنی مریض ہے کہ اس کے باپ نے اس کی اتنی چھوٹ دی؟ پھر اس کو سزا دیں تو اس کے باپ کو زیادہ سزا دیں اگر جوونائل ہے تو. اگر وہ 18 سال سے کم ہے نا تو پھر اس کے باپ کو بھی سزا دیں، صرف اس کو وہ نہ تو سزا ڈی دیں. تو ڈی آئی آئی جی ہیں سر. پھر بات ختم ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کچھ نہیں ہوگا. اب آپ اینڈ میں آ گئی دوبارہ سے وہی والی بات کر رہی ہیں. صحیح. مبشر صاحب، اب ایک اچھی آفر ہے، انوکھی سی آفر ہے. یہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کچے کے ڈاکوؤں کو آفر دی ہے کہ وہ گورنر ہاؤس آئیں اور آئی ٹی کورس کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں، اپنا روشن کریں مستقبل. آپ سمجھتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو اس آفر سے فائدہ اٹھائیں گے؟ ناٹ یہ بیڈ. نہ ہو کہ کامران ٹیسوری نے ڈاکوؤں کو دعوت دی ہے تو ان کے اپنے کو گھر والے آ جائیں یا عزیز و قارب آ جائیں اس کی آفر کو سمجھتے ہوئے. ایسا نہ ہو. لیکن یہ تعلیم نہیں ہوتی. یہ آئی ٹی کی تعلیم دیں گے، کیا دیں گے آئی ٹی کی تعلیم ڈاکوؤں کو؟ دیکھیں ہمارے ملک میں پرابلم ہی یہ ہے. ہمارے ملک میں ہم نے تعلیم کے اوپر 5% بجٹ لگاتے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہم 400 ارب روپیہ لگاتے ہیں. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بھیک مانگنے کی ضرورت ہے. تو یہی ہم جو ہے نا، آپ جب اپنی پرائیورٹیز نہیں ٹھیک کریں گے اور ڈاکوؤں کو، اس کا مطلب ہے کہ گورنر سندھ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکو ان سے پکڑے نہیں جا رہے. گورنر سندھ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے تو اب ان کو التجا کر رہے ہیں. مجھے تو وہ انڈیا کا گانا آپ نے یاد کرا دیا، بڑا پرانا تھا، پتہ نہیں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کا تھا. لوٹ کر میرا جہان چھپ گئے ہو تم کہاں، تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے. تو مجھے لگتا ہے اب کامران ٹیسوری یہ گانا بھی سنائیں گے اگلی باری سے. رائٹ. آلرائٹ. مبشر صاحب، یہ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے ایک بڑا امپورٹنٹ انکشاف کیا گیا ہے، تشویشناک میں اسے کہوں گی، کہ پاکستان میں حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں تربت والا واقعہ ہے، شمالی وزیرستان والا واقعہ ہے اور میران شاہ والا واقعہ ہے، اور پچھلے سال کے کچھ دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کیا ہے اس رپورٹ میں، اور یہ کہا ہے کہ ان دہشت گردانہ واقعات میں امریکی ساختہ اسلحہ استعمال کیا گیا ہے. سر، یہ تشویشناک بات ہے. پاکستان کیسے اس معاملے کو امریکہ کے سامنے رکھے گا؟ نہیں، یہ تشویشناک بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس کی ایک بڑی سمپل وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ سارے واقعات جو آپ نے بتائے یہ ٹی ٹی پی نے کیے تھے نا، تحریک طالبان نے، یعنی انہوں نے کیے تھے اور کچھ طالبان کے پہلے والے جو تھے. تو بیسیکلی ٹی ٹی پی کے پاس یہ اسلحہ جو ہے، جب امریکہ افغانستان سے بھاگا ہے تو وہ اپنا سارا وہاں پہ کافی لائٹ ایمونیشن وغیرہ اور ایون جہاز وغیرہ چھوڑ کے بھاگے ہیں. آپ نے دیکھا ہی تھا، ساروں نے جی وہ جی جی. منظر دیکھے تھے. تو ان کے ہاتھ میں بہت امریکن اسلحہ لگ گیا تھا، گولہ بارود، گرنیڈ اور اس ٹائپ کی چیزیں وغیرہ. اب وہ ایک روگ ایلیمنٹ ہے تو وہ اس کو استعمال بھی کریں گے. اور اس سے پہلے یہ امریکن فورسز کا اسلحہ استعمال بھی ہوتا رہا وہاں پہ، اور جب بھی کسی پہ قبضہ ہو جاتا تھا یا کوئی پسپائی ہوتی تھی تو اس میں بھی وہ ویپنز وغیرہ سارے جو ہیں وہ طالبان یا ان کے پرو طالبان جو گروپس تھے وہ پکڑ لیتے تھے. تو یہ امریکی ساکھ کے اسلحے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی کوئی انوالومنٹ ہے اس میں.
اس کا اوکے. مطلب یہ ہے کہ تحریک طالبان کے پاس اس کی ایکسس تھی، انہوں نے اس کا استعمال کر لیا. اب رشیا نے بھی، اب دیکھیں جیسے رشیا نے یہ الزام لگایا ہے کہ داعش جو ہے وہ اور یعنی القاعدہ جو ہے امریکہ کی کٹ پتلی ہیں. وہ تو ایک سیاسی نعرہ ہو سکتا ہے نا، کیونکہ امریکہ اور رشیا کی لگتی ہے، وہ اس کو برا کہتے ہیں، وہ اس کو برا کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ امریکن حکام کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایک رپورٹ میں آیا ہے، ہم ان سے انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، انٹیل شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ جب آپ ویپنز کا بتاتے ہیں تو وہ اس کو خود اس کو سیریلائز کر کے دیکھ لیں گے اور ان کو پتا چل جائے گا کون سا ویپن کہاں سے نکلا ہوا ہے، کون سا نکلا کہاں سے نکلا ہوا ہے. لیکن اس میں مجھے کوئی یعنی امریکن انوالومنٹ نہیں اس میں مجھے نظر آتی کہیں سے بھی، ناٹ ایون رائٹ رائٹ. 1%. آل رائٹ. مبشر صاحب، ہمارے لاسٹ کوشچن غزہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. سر، غزہ کا انسانی معاملہ دیکھیے ہم سب کے سامنے ہے، اس کے بعد قرارداد پیش ہوئی، لیکن اسرائیل نے اس قرارداد کو کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے. سر، کیا اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا ہے روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہو سکتے؟ آج آپ نے اس وقت کو میرا ایک ویلاگ دیکھا ہے جو اسرائیل کے حوالے سے تھا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو خود بخود ملتی رہیں سمینہ بی بی. اور جی سر. وہ بڑا امپورٹنٹ سر، میں نے اسرائیل اسرائیل نے 4 یا 5 سرخ رنگ کی گائے جو ہیں وہ امپورٹ کی ہیں، اسپیشلی بریڈ کروا کے امریکہ سے. اور ایک ان میں سے گائے انہوں نے ریجیکٹ کی کیونکہ اس کا ایک بال جو تھا وہ سفید تھا یا سرخ رنگ کا نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ ریجیکٹ ہے، 100% وہ چاہیے، جیسے قربانی کے لیے آپ بالکل صحت مند جانور لے رہے ہوتے ہیں نا. اور وہ ان کی قربانیاں شروع کرنے والے ہیں بیکاز ان کے اعداد و شمار کے مطابق یا ان کے جو مذہبی رہنما ان کے بتانے والے ہیں کہ جب ہم نے مسجد اقصیٰ کو یا بیت القدس کو گرانا ہوگا، نعوذ باللہ شہید کرنا ہوگا، تو اس سے پہلے سرخ رنگ کی گائے جو ہیں ان کو ہم ذبح کریں گے، پھر اس کو گرائیں گے اور وہاں پہ ہیکل صلیبانی تعمیر کریں گے. اور پھر ان کے جو رہبائی ہیں وہ وہاں پہ دعائیں مانگنا شروع ہوں گے، جس میں دجال کی آمد کے لیے یہ ساری تیاریاں ہوں گی کہ دجال جو ہے وہ آ جائے اور اب آ کے حکمرانی کرے دنیا کے اوپر اپنی. اور پھر آپ کو پتہ ہے قرآن پاک اور باقی اس میں بڑی چیزیں ہیں ہماری احادیث میں بھی. تو یہ جو ہے نا چیز، یہ بہت آگے نکل گئی. ان کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، وہ ساری ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. 57 مسلم کنٹریز ہیں، ان میں سے کیا کوئی کہہ رہا ہے. اب جس مسلم کنٹری کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، انہوں نے اسرائیل کا سفیر تک تو واپس بھیجا نہیں ہے، انہوں نے اپنا سفیر لایا نہیں ہے وہاں سے. تو کسی کافر کو آپ کیا کہہ رہی ہیں، غیر مسلم کو کیا کہہ رہی ہیں. اور اسرائیل کو تیل کون دیتا ہے، آئل کون سپلائی کرتا ہے، اور گیس کون سپلائی کرتا ہے، اور پانی کون دیتا ہے. یہ 3 چیزیں اس کو چاہیے، تینوں چیزیں وہ تو مسلم کنٹریز کے بیچ میں گرا ہوا ہے. تو اس کو کون دے رہا ہے، وہاں پہ کون لے کے جا رہا ہے. تو جب آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے تو آپ خود سے یونائٹڈ نیشنز کو برا کہنا چھوڑ دیں گی، کیونکہ برے ہیں تو ہم لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں. کسی یعنی 1.25 بلین مسلمان اگر ایک ساتھ صرف وضو کر لینا تو وہ پانی جو ہے اسے پورا اسرائیل بہ جائے گا، وہ اتنا سا ملک رہ جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کو کنڈیم کر لیں، آپ امریکہ کو کر لیں، آپ برطانیہ کو کنڈیم کر لیں، اس سے کیا فائدہ. کنڈیم کرنا ہے تو مسلم کنٹریز کو یا ان کے حکمرانوں کو اور ان کے عمل کو کنڈیم کریں. رائٹ. مبشر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں مسلم امہ کی، مسلم کنٹریز کی، اس وقت مسلم ممالک کی اپنی صورتحال بڑی عجیب سی ہے. کیا اس پوزیشن پہ ہے مسلم ممالک کے وہ اسرائیل جیسی نہیں، طاقت؟ آپ اسرائیل کو چھوڑ دیں، آپ غزہ کو چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے. پرسوں 72 گھنٹے پہلے شام کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہو گیا. ایک مسلم کنٹری کی کوئی مذمت آئی ہے؟ پاکستان کی مذمت آئی ہے، چلیں باقیوں کو چھوڑ دیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بے حسی ہے یہ ہمارے سو کالڈ مسلمانوں کے اندر ہی ہے. سمجھتے ہیں ہم بڑی عبادتیں کر رہے ہیں اور ہم بڑے روزے رکھتے ہیں اور ہم افطاریاں بڑی پیٹ بھر کے کرتے ہیں اور پکوڑے بھی کھا لیتے ہیں افطاری میں. یہ اللہ تعالیٰ گناہ کم کرے، لیکن ان چیزوں سے صرف کم نہیں ہونے گناہ. جو آپ کا کیریکٹر ہے، قول و فعل ہے، اور آپ کے حقوق العباد ہیں، ان کا بھی اگر آپ خیال نہیں کرتے تو پھر کوئی بخشش نہیں ہے.
ہم نے تو پکوڑوں کو اور فروٹ چاٹ کو اپنے افطاری کے ساتھ اس کو ایک ریچول بنایا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو تو پتہ نہیں افطاری بھی نہیں ہے. یہ حالت ہے رائٹ ہماری مسلمان. رائٹ. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی تجزیے کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ویلاگ ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اجازت دے اللہ کے بعد.